बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 5 के स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 2 का लेसन 2 ज़राए इबलाग पढ़ेंगे। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ज़राए इबलाग यानी कि पैगाम पहुंचाने के ज़रिए। ज़राए इबलाग से मुराद ऐसे ज़राए हैं जिनके ज़रिए हम पैगामात, मालूमात और इत्तलात दूसरों तक पहुंचाते हैं। जी, ये ज़राए इबलाग की तारीफ़ है, आप इसको अंडरलाइन कर लें। ज़राए इबलाग से क्या मुराद है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन से क्या मुराद है, ऐसे ज़राए जिनके ज़रिए हम पैगामात, मालूमात और इत्तलात दूसरों तक पहुंचाते हैं। अब देखते हैं कि माजी में लोग क्या करते थे। माजी में लोग मुख्तलिफ तरीक़ों से अपने पैगामात और मालूमात दूसरों तक पहुंचाते थे। ठीक है, माजी में और अब में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। पहले जो है वो ख़त के ज़रिए, परिंदों के ज़रिए या ढोल बजाकर या फिर बुलंद आवाज़ से, मतलब मुख्तलिफ तरह के जो तरीक़े थे, लेकिन अब वो तरीक़े जो है वो नहीं अपनाए जाते। अब पैगाम पहुंचाने के, मालूमात पहुंचाने के जो है अब मुख्तलिफ तरीक़े जो हैं वो आ गए हैं। ठीक है, देखें, पैगामात भेजने और वसूल करने के लिए कभी परिंदों का इस्तेमाल किया जाता था, कभी बाआवाज़े बुलंद लोगों को खबर दी जाती थी, कभी ख़तों किताबत की जाती थी। बादशाहों ने ढोल या नकारे पर ज़रब लगाकर मनादी का तरीका अपनाया। इन तमाम ज़राए इबलाग से मालूमात दूसरों तक पहुँचाने में काफ़ी वक्त सर्फ होता था। जी, माजी की बात कर रहे हैं। माजी के कौन कौन से ज़राए इबलाग हैं, ठीक है, सवाल आ सकता है। माजी में ज़राए इबलाग कौन से थे, पैगाम पहुंचाने के तरीके क्या थे। परिंदों के ज़रिए पैगाम पहुंचाया जाता था, बाआवाज़ बुलंद जो है लोगों को खबर दी जाती थी, ख़तों किताबत, ढोल या नकारे पर ज़रब लगाकर। तो इससे क्या होता था कि बहुत ज़्यादा वक्त जो है वो सर्फ होता था, वक्त खर्च होता था, हमारा टाइम वेस्ट होता था। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ज़राए इबलाग में इनकलाब आया और जदीद ज़राए इबलाग का इस्तेमाल करते हुए आज हम फ़ौरन एक दूसरे से रब्ता कर सकते हैं। जी, फ़र्क क्या है, पहले वक्त सर्फ होता था लेकिन आज हम फ़ौरन एक दूसरे से रब्ता जो है वो कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा फ़र्क है। अब जदीद ज़राए कौन से हैं, टेलीफ़ोन है, टेलीविज़न है, ईमेल, इंटरनेट और मोबाइल, इन सब चीज़ों से आप बहुत ही अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। ये सारे क्या हैं, जदीद ज़राए इबलाग हैं। फ़र्क रखना है, आपने याद करना है जदीद कौन से हैं और जो पुराने दौर में ज़राए इबलाग थे वो कौन से हैं। अब है सोचें और बताएं। कदीम ज़माने में लोग पैगाम रसानी के लिए किन ज़राए का इस्तेमाल करते थे, हमने अभी पढ़ा, ख़तों किताबत, परिंदों का इस्तेमाल, बाआवाज़ बुलंद बोलना और ढोल बजाकर। और आप किन ज़राए इबलाग का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि मौजूदा दौर में कौन से ज़राए इबलाग इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इंटरनेट, टेलीफोन, टेलीविज़न, ईमेल और सोशल मीडिया। अगले सफ़ा पे अब हम इबलाग के बहुत से तरीके जो हैं वो पढ़ेंगे। यहाँ पे दो जो हैं वो मेंशन है, मास मीडिया और सोशल मीडिया। ठीक है, पहले मैस मीडिया के बारे में पढ़ लेते हैं कि मैस मीडिया क्या है। मालूमात को ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए वसी पैमाने के ज़राए इबलाग इस्तेमाल होते हैं। वसी यानी कि बड़े पैमाने पे मालूमात लोगों तक पहुँचाने के लिए जो है वो मैस मीडिया इस्तेमाल होता है। मैस मीडिया कहलाता है जो बड़े पैमाने पर ज़राए इबलाग इस्तेमाल होते हैं। अब वो कौन से हैं, अखबार, रसायल, टेलीविज़न, रेडियो और इंटरनेट। ठीक है ना, आप सबको मालूम है कि किस तरह अखबारात के ज़रिए मालूमात वसी पैमाने पे फैलाई जाती हैं। रसायल के ज़रिए, टेलीविज़न पे देखें लाखों करोड़ों दुनिया भर के बल्कि लोग जो है वो देख रहे होते हैं। इसी तरह रेडियो में भी दुनिया भर के लोग सुन रहे होते हैं हर जगह से। इंटरनेट भी पूरी दुनिया में इसका इस्तेमाल होता है। इसमें हम पहले अखबारात और रसायल के बारे में पढ़ लेते हैं, बल्कि इससे पहले हम जो है मालूमात कुछ पढ़ लेते हैं। आम तौर पर ज़राए इबलाग की दो बड़ी इक़साम प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैं। जी, ज़राए इबलाग की दो बड़ी इक़साम आम तौर पर हैं, कौन सी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्रिंट मीडिया क्या है, प्रिंट मीडिया में वो सारे ज़राए शामिल हैं जिनकी मदद से लिख कर पैगाम एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। जैसे कि ये देखिए, अखबार प्रिंट होते हैं, रसायल प्रिंट होते हैं, प्रिंट करके मालूमात जो है वो लोगों तक पहुंचाई जाती हैं। और इलेक्ट्रॉनिक में देखें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वो है जिसमें बरकी तवानाई का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक से देखें नाम से ही ज़ाहिर है, जैसे कि रेडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर और मोबाइल वगैरह, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की मिसालें हैं और ये प्रिंट मीडिया की
مثالیں ہیں۔ اب ہم پڑھیں گے اخبارات اور رسائل۔ یہ کس کی مثالیں تھیں ابھی ہم نے پڑھی؟ یہ پرنٹ میڈیا کی مثالیں ہیں۔ اخبارات اور رسائل۔ اخبارات اور رسائل معلومات کا اہم ذریعہ ہیں۔ مختلف خبر رساں ادارے اخبارات کے ذریعے بہت سی تازہ ترین اطلاعات، واقعات، تجزیے اور اشتہارات عام لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ ان اخبارات سے قومی اور بین الاقوامی واقعات اور پالیسیوں کے بارے میں معلومات ملتی ہے۔ ہمارے ملک میں اخبارات اردو، انگریزی اور علاقائی زبانوں میں چھپتے ہیں۔ اخبارات کے علاوہ ہفتہ وار اور ماہ وار رسالے بھی چھپتے ہیں۔ ان رسالوں میں تعلیم، مذہبی، سائنس، صنعت اور دیگر علمی و ادبی موضوعات کے بارے میں معلومات دی جاتی ہے۔ ان میں دلچسپ کہانیاں، لطائف اور اشتہارات بھی چھپتے ہیں۔ جی، ہم پرنٹ میڈیا میں اخبارات اور رسائل کے بارے میں ابھی پڑھ رہے تھے کہ یہ بہت ہی جو ہے وسیع پیمانے پر لوگوں تک معلومات پہنچانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہفتہ وار رسائل بھی اس میں ہوتے ہیں۔ پھر جو ہے یہ بتایا گیا کہ اس میں تعلیم، مذہب اور سائنس کے موضوعات پر بھی معلومات دی جاتی ہے، اور اس میں دلچسپ کہانیاں بھی ہوتی ہیں، لطائف بھی ہوتے ہیں اور اشتہارات بھی ہوتے ہیں۔ پھر ہے ریڈیو اور ٹیلی ویژن۔ یہ کس کی مثالیں تھیں؟ یہ برقی میڈیا یعنی کہ الیکٹرانک میڈیا کی مثالیں ہیں۔ ریڈیو الیکٹرانک میڈیا کی ایک قسم ہے۔ ریڈیو ٹیکنالوجی میں صوتی لہروں کا استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ ساؤنڈ ویوز کا۔ معلومات کو آواز کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جاتا ہے، جبکہ ٹیلی ویژن پر آواز کے ساتھ ساتھ تصویر بھی آتی ہے۔ ٹیلی ویژن اور ریڈیو سے حالات حاضرہ کے متعلق معلومات یعنی موجودہ حالات کے بارے میں ہمیں معلومات حاصل ہوتی ہیں ان دونوں ذرائع سے۔ اس کے علاوہ کاروباری، تعلیمی، تفریحی پروگراموں کے ساتھ ساتھ ڈرامہ، سیریل، ٹاک شو، کھیلوں کے مقابلے اور دستاویزی پروگرام نشر ہوتے ہیں۔ پاکستان میں FM ریڈیو اسٹیشنز بہت مقبول ہیں۔ پھر ہے کمپیوٹر اور انٹرنیٹ۔ کمپیوٹر معلومات اور پیغام رسانی کا ذریعہ ہے۔ کمپیوٹر کے ساتھ اگر انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہو تو پوری دنیا سے معلومات کا حصول انتہائی آسان اور تیز ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ ٹھیک ہے، کمپیوٹر میں جب انٹرنیٹ موجود ہو تو آپ نے بھی پڑھا کہ دنیا بھر سے معلومات جو ہیں وہ حاصل کی جا سکتی ہیں، اور کتابیں، رسائل، اخبارات، کسی بھی ورڈ کا آپ نے میننگ دیکھنا ہو، ڈکشنری آپ کو چاہیے، کچھ بھی آپ نے جاب کی نیوز پڑھنی ہو، تلاش کرنی ہو، تو ہر طرح کی معلومات جو ہیں وہ آپ کو انٹرنیٹ کے ذریعے جو ہے وہ میسر ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ تحقیقی مواد تک رسائی بھی حاصل ہو سکتی ہے، یعنی کہ ریسرچ ورک آپ نے کرنا ہے تو آپ انٹرنیٹ پہ جائیں، کسی بھی ٹاپک کے بارے میں سرچ کریں تو ڈھیروں معلومات جو ہے وہ آپ تک پہنچ جائے گی۔ ٹھیک ہے، پاکستان سمیت دنیا بھر میں کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کا استعمال بہت بڑھ گیا ہے۔ اس کی مدد سے ہم زندگی کے تمام شعبہ جات سے متعلق آگاہی حاصل کر سکتے ہیں۔ طلباء گھر بیٹھے دنیا بھر کی ای لائبریریوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کے ذریعے دیکھیں، کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کا استعمال دنیا بھر میں ہو رہا ہے۔ ہاسپٹلز میں دیکھیں، اسکولز میں دیکھیں، کالج یونیورسٹیز میں دیکھیں، ہر جگہ یعنی کہ کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے جو ان کی غیر موجودگی سے ہو۔ اب ہم سوشل میڈیا کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم میس میڈیا کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ سوشل میڈیا میں کیا ہے، یہ بھی ایک جدید شکل ہے ذرائع ابلاغ کی، لیکن اس میں اپلیکیشنز کے ذریعے جو ہے ہم معلومات جو ہیں آن لائن یا اپلیکیشنز کے ذریعے دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور بڑے لیول پر، وسیع پیمانے پر لوگوں کو معلومات جو ہیں وہ پہنچائی جا سکتی ہیں، ان کے ساتھ تعلقات قائم کیے جا سکتے ہیں، روابط رکھے جا سکتے ہیں، کاروبار کیے جا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے ذریعے سے لوگ مختلف اپلیکیشنز کا استعمال کرتے ہیں، معلومات، خیالات، پیغامات اور ویڈیو پیغام ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اب اپلیکیشنز میں کون سی اپلیکیشنز شامل ہیں؟ یوٹیوب، جیسے کہ ابھی آپ میری ویڈیو یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں، میں اپنے پیغام، اپنی معلومات، اپنے لیکچرز یوٹیوب کے ذریعے آپ تک پہنچا رہی ہوں۔ پھر فیس بک کے بارے میں بھی آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، واٹس ایپ ہر شخص اس کو یوز کر رہا ہے، ٹویٹر، ویمو، اسکائپ، اسنیپ چیٹ، بلاگز، لنکڈ ان وغیرہ، یہ ساری کیا ہیں؟ یہ اپلیکیشنز ہیں۔ ٹھیک ہے، موبائل فون، لیپ ٹاپ اور ٹیبلٹ وغیرہ پر تمام سماجی ذرائع ابلاغ جو ہیں یہ سارے اپلیکیشنز یوز کر کے اپنی معلومات اور پیغامات جو ہیں وہ دوسروں تک پہنچا رہے ہیں۔
اب ہم پڑھیں گے فوائد ذرائع ابلاغ کے کیا فوائد ہیں۔ دیکھیں موجودہ دور میں ذرائع ابلاغ کا استعمال بہت زیادہ بڑھ گیا ہے کیونکہ ان کے بہت سارے فوائد ہیں۔ یہ تفریح کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ کس طرح سے کہ دیکھیں آپ یوٹیوب پہ جائیں، گوگل پہ جائیں، ٹھیک ہے، ہر طرح کی آپ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، کارٹونز، موویز، گانے جو ہیں وہ آپ سن سکتے ہیں۔ ٹیلی ویژن، ریڈیو، اخبارات اور موبائل کی مدد سے لوگ حالات حاضرہ یعنی کہ موجودہ حالات کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ اور موبائل فون کے ذریعے مختلف وقت میں معلومات کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بآسانی منتقل کیا جاتا ہے۔ دیکھیں پہلے تو آپ کو پتہ ہے کہ کتنا وقت جو ہے وہ درکار ہوتا تھا پیغام ادھر ادھر پہنچانے کے لیے، لیکن اب آپ ایک سیکنڈ کے اندر اپنا پیغام جو ہے وہ دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ جدید ذرائع ابلاغ کی مدد سے تعلیم، بینک، صحت، معیشت، کاروبار اور دیگر شعبوں سے متعلق معلومات آسانی سے حاصل کی جا سکتی ہیں۔ یعنی آپ نے تعلیم حاصل کرنی ہے، گھر بیٹھے آپ جو ہے انٹرنیٹ کے ذریعے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ بینک جو ہے آن لائن بینکنگ کا سسٹم بھی ہے۔ صحت، اگر آپ نے کچھ ادویہ کچھ مشاورت لینی ہے ڈاکٹر سے، ٹھیک ہے، اور بیماری کے بارے میں تشخیص کی جا سکتی ہے، کچھ بھی ہے تو آپ آن لائن بھی ڈاکٹر سے اپنی بیماری کے بارے میں ڈسکس کر کے آپ ادویات جو ہیں وہ ان سے لکھوا سکتے ہیں۔ معیشت، کاروبار، یعنی کہ ہر شعبے میں آسانی سے معلومات جو ہے وہ حاصل ہو سکتی ہے۔ یہ ذرائع عوامی مسائل کو نمایاں کر کے حکام تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یعنی کہ یہ جو ذرائع ابلاغ ہیں یہ لوگوں کے مسائل جان کر انہی کے ذریعے تو لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کو آگے پہنچایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ذرائع ابلاغ کی ذریعے ہی۔ پھر جس طرح سے اس کے فوائد ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح ہر چیز کے فوائد ہیں اس کے نقصانات بھی ہیں اگر ان چیزوں کو غلط استعمال کیا جائے تو، ٹھیک ہے، ہر چیز ایک فائدے کے لیے بنائی گئی ہے لیکن اس کا اگر غلط استعمال کیا جائے تو وہ ہمارے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح ہم اب دیکھتے ہیں کہ ذرائع ابلاغ کے کیا نقصانات ہیں۔ ذرائع ابلاغ جہاں بہت سے فوائد اس سے ہمیں حاصل ہوتے ہیں وہاں اس سے نقصانات بھی حاصل ہوتے ہیں۔ ٹیلی ویژن، کمپیوٹر اور موبائل فون کے مسلسل اور بیجا استعمال سے کیا ہے، صحت پر منفی اثر پڑتا ہے، ذہنی اور جسمانی تھکاوٹ ہوتی ہے، آنکھوں پر اثر پڑتا ہے، جلد وغیرہ پر اثر پڑتا ہے، ٹھیک ہے، یہ تو پہلا اس کا نقصان ہے۔ پھر کیا، بچے اپنا زیادہ تر وقت پڑھائی کی بجائے ٹیلی ویژن یا کمپیوٹر، کارٹون وغیرہ، گیمز وغیرہ کھیلنے میں ضائع کر دیتے ہیں، یعنی وقت کا ضیاع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جہاں وقت کی بچت ہوتی ہے نا، جلدی پیغام پہنچائے جا سکتے ہیں، وہاں اس کے دیکھیں بچوں پہ کیا اثرات ہو رہے ہیں کہ بچوں کا وقت جو ہے وہ ضائع ہوتا ہے، دھیان اس طرف اور لگا رہتا ہے، بڑھ جاتا ہے، گیمز کی طرف رہتا ہے، پڑھائی سے دھیان بچوں کا ہٹ گیا ہے۔ پھر سوشل میڈیا اپلیکیشنز کے استعمال سے باہمی جو ہے مشافہ میل جول میں کمی واقع ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے آپ جو ہے ویڈیوز بھیج دی جاتی ہیں کہ یہ ہو رہا ہے، یہ ہم کر رہے ہیں، یہاں پہ موجود ہیں، ہم خیریت سے ہیں، تو جو میل جول کا جو رسم تھی ملنے جلنے کی، ایک دوسرے کے گھر آنے کی، وہ ختم ہو گئی ہے۔ بس سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے وہ حالات جان لیے جاتے ہیں اور دیکھ لیا جاتا ہے۔ پھر تحقیق، تجسس اور کتب کا مطالعے کے بجائے انٹرنیٹ کی فوری معلومات پر اکتفا کرتے ہیں۔ بعض اوقات کسی کے بارے میں بغیر تصدیق یہ باتیں کہہ دی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو کتاب پڑھنے کا جو رواج تھا، ٹھیک ہے نا، ریڈنگ کا، پڑھائی کا، کتب خانے کا، لائبریری کا جو استعمال تھا وہ ختم ہو گیا ہے، سب کچھ انٹرنیٹ پہ ہی حاصل کیا جاتا ہے۔ تو جو کتاب پڑھنے کی بات ہے وہ انٹرنیٹ پہ معلومات پڑھنے سے وہ چیز حاصل نہیں ہوتی جو ایک کتاب کو پڑھنے سے حاصل ہوتی ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے بعض جو ہے وہ غلط معلومات بھی انٹرنیٹ پہ شیئر کر دی جاتی ہیں بغیر تصدیق کیے، تو اس سے بھی لوگوں کو کافی نقصان پہنچتا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق جس میں ہم نے سیکھا کہ جدید دور میں موبائل فون، ٹیلی ویژن، کمپیوٹر، انٹرنیٹ وغیرہ جدید ترین ذرائع ابلاغ ہیں۔ ہم نے سیکھا کہ وسیع پیمانے کے ذرائع اور سوشل میڈیا کے ذرائع ابلاغ کی دو بڑی قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ذرائع ابلاغ کے جہاں فائدے ہیں وہاں بہت سارے نقصانات بھی ہیں۔ اگلے ویڈیو لیکچر میں ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے۔ اس کے علاوہ یہ لیسنز انگلش میں بھی موجود ہیں اس چینل پہ۔